अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीलॉग के लिए तैयारी तो मैंने कुछ और की थी और कुछ ख़बरें थी जो मियां नवाज़ शरीफ की वापसी से जुड़ी ख़बरें थी और कुछ ख़बरें थी जो अदालती मामलात से जुड़ी हुई थी और मैं चाह रही थी कि उनके हवाले से आपसे बात करूँगी। लेकिन रिकॉर्डिंग से चंद लम्हे कबल ही मेरी नज़र से एक ट्वीट गुज़रा और इस ट्वीट में मुझे ये पता चला कि शेख रशीद साहब का जो एक मुबैना इंटरव्यू ऑन एयर होने को है, जिसकी बाज़गश्त हम पिछले एक आध दिन से सुन रहे हैं, तो उसके हवाले से कुछ इंकशाफात जो थे उस ट्वीट में लिखे गए थे और ये इंकशाफात मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं ज़राए के तवसुत से। और ये ज़राए हैं असद तूर साहब के। असद तूर साहब जो कि आपको मालूम है कि यूट्यूब पर अपने वीलॉग्स करते हैं। उन्होंने जो अभी अपना रीसेंट वीलॉग किया है उसमें उन्होंने सारी रुदात सुनाई है कि किस तरह से शेख रशीद साहब उनको समा के दफ्तर लाया गया और किस तरीके से उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और क्या वहाँ पर माहौल था, क्या उनके साथ सलूक किया गया। तो आप यकीन करें कि वो मैं उनको सुनते हुए, मुझे नहीं मालूम है कि वो उनके सोर्सेज कितने रिलायबल हैं या नहीं हैं या क्या मामला है, लेकिन जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसको देखते हुए उनकी गुफ्तगू को परखना कोई इतना मुश्किल भी नहीं रहा। अगर हम ये देख सकते हैं कि बच्चे मर रहे हैं लेकिन बाप को मिलाया नहीं जाता, अगर हम ये देख सकते हैं कि ख़वातीन की चादर का, इज़्ज़त और नामूस का कोई एहतराम नहीं होता, अगर हम ये देखते हैं कि लोगों के घरों को फैलांग कर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां की जाती हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनकी माओ बहनों को अब गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है, अगर हम ये सब देख सकते हैं तो फिर उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो लोग लापता कर दिए जाते हैं फिर उनके साथ क्या सलूक होता है। अगर हम इमरान रियाज को देख सकते हैं तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो बात असद तूर शेख रशीद साहब के बारे में कह रहे हैं वो शायद कोई हकाइक से इतनी दूर भी ना हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद ये बात दुरुस्त है। असद अली तूर साहब शेख रशीद साहब के इंटरव्यू से मुतालिक फरमाते हैं कि उनके ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं कि शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के लिए उनको समा टीवी के दफ्तर लाहौर में लाया गया और वहाँ पर उनको घसीटते हुए ऑलमोस्ट अंदर लाया गया। उनको कॉलर से पीछे से पकड़ा हुआ था, चंद लोग उनके हमरा थे और असद तूर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर नाम लिया है कि ये एजेंसियों के एहलकार थे, खुफिया एजेंसियों के एहलकार थे जो कि सादा लिबास में थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। उन्होंने उनको पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था और घसीटते हुए वो अंदर ले आए। शेख रशीद साहब का गिरेबान फटा हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका जिस्म पूरा पसीने से शराबूर था। जिस अंदाज से उनको लाया गया है एकदम ज़ाहिर है हलचल मच गई। एक टीवी चैनल का ऑफिस है वो, और उसके बाद फिर उनको वहाँ से अलीम खान साहब के दफ्तर में जाके बिठा दिया गया। वहाँ पर जाकर उनको जब बिठाया गया तो उसके बाद यानी इस धक्कम पेल में उनके बाल, चूँकि आपको पता है कि वो नकली बाल इस्तेमाल करते हैं, वो भी विग जो थी उनकी वो अपनी जगह से हिल चुकी थी और उनकी हालत काफ़ी गैर महसूस हो रही थी। और ऐसे में जिन एंकर साहब को उनका इंटरव्यू करना था उनको भी वहाँ पर बुला लिया गया, मुनीब फ़ारूक साहब को। मुनीब फ़ारूक साहब भी शेख रशीद साहब को इस हालत में देख के काफ़ी हैरत ज़दा थे। जो ओवरऑल एक माहौल था उसकी वजह से वो भी थोड़े हैरत में थे। और फिर उसके बाद एक कागज़ रख दिया गया शेख साहब के सामने और उन्हें ये कहा गया कि आपने ये सब कुछ कहना है इंटरव्यू में। और इसी तरह से एक कागज़ मुनीब फ़ारूक साहब को भी थमा दिया गया और उन्हें कहा गया कि ये सब कुछ आपने पूछना है। अब शेख साहब जो कागज़ पढ़ रहे थे उसमें उसमें इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ बातें बिलो द बेल्ट लिखी हुई थी, बहुत ही घटिया किस्म की। तो शेख साहब ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कह सकता, बाकी सब कुछ मैं कह देता हूँ लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कह सकता। और असद अली तूर के मुताबिक इस जवाब के बाद शेख साहब के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया गया और वो पहले ही से ही उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर क्या वो इंटरव्यू हुआ होगा, कैसे ये रिकॉर्डिंग हुई होगी। सलाम है इस रिकॉर्डिंग करने वाले एंकर को भी, सलाम है समा टीवी की मैनेजमेंट को भी,
سلام ہے شیخ صاحب کو بھی اور سلام ہے یہ انٹرویو کروانے والوں کو بھی. شرم کا کوئی لیول ہمارے ملک میں اب رہ نہیں گیا. شیخ رشید احمد صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. شیخ صاحب ہمیشہ سے خود کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ کہتے ہیں. ایسا بھی لگتا تھا بعض اوقات کہ وہ خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں. وہ خود کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے تھے اور ہمیشہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی حلقوں کے بڑے قریب ہیں. اور ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے منہ سے ساری زندگی ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لیے باتیں اچھی ہی سنی ہیں، تعریفیں ہی سنی ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو عوام کا نمائندہ رہا ہے، 8 مرتبہ قومی اسمبلی میں پہنچا ہے، 6-7 مرتبہ وزیر بنا ہے، اور یہ شخص پاکستان کا وزیر داخلہ بھی رہ چکا ہے، وزیر ریلوے رہ چکا ہے، وزیر اطلاعات رہ چکا ہے، نہ جانے کون کون سے انہوں نے دیکھے ہیں عروج و زوال. لیکن میں یہ سوچ کر، یہ سن کر ساری داستان، آپ یقین کریں کہ میں خود سکتے میں تھی. اسد علی طور صاحب یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ناقدین میں سے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بھی ناقدین میں سے بھی، لیکن وہ خود بھی یہ سب گفتگو بتاتے ہوئے کافی رنجیدہ معلوم ہو رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری بات چیت سے ایک تو ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کہاں پر ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. کیا فائدہ اس طرح کی زبردستی بیان بازی کا، اس گری ہوئی حرکت کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جس کو آپ نے نقصان پہنچا رہا ہے اس کو تو بہرحال نہیں پہنچ رہا. نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچ لیجئے کہ یہ نقصان کس کو پہنچ رہا ہے. کہاں پر آپ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں عوام کو کہ کیا وہ کر گزریں؟ کہاں پر آپ ان کی برداشت کو لا کر رہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی برداشت سے باہر ہو جائیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہ کیا آپ کروانا چاہتے ہیں؟ اتنا اوپنلی، اس قدر ننگ پن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کہ کوئی کتنی دیر اس کے اوپر خاموش رہے گا. اسد علی طور صاحب کے بارے میں تو میں پہلے ہی کہتی ہوں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بہت کھل کر بات کرتے ہیں اور نہ جانے انہیں یہ کس طرح اتنی اجازت بھی ملی ہوئی ہے کہ وہ کھل کر کافی زیادہ بات چیت کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، ورنہ مخالف سمت پہ کھڑا کوئی صحافی کرتا ہے تو وہ تو اس کے بعد تو وہ پھر عمران ریاض بن جاتا ہے. تو اسد علی طور کو اس طرح سے کیوں اجازت ملی ہوئی ہے؟ اللہ انہیں محفوظ رکھے. میں کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ پروووک نہیں کر رہی کہ ان کے ساتھ وہ کریں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سب کچھ رپورٹ کیا ہے تو میں انہی کی بہاف پہ یہ رپورٹ کر رہی ہوں. نہ جانے ہماری بات بری لگے یا نہ لگے، ان کی بات تو بہرحال بری نہیں لگ رہی، کافی عرصے سے میں نوٹس کر رہی ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے انٹرویوز کا پہلے کون سا نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی نتیجہ تو نہیں نکل رہا ہے، نہ کوئی مقصد پورا ہوا ہے. تو پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ اس کو اوپنلی بتانے کا بھی جو ایک لائسنس ہے یہ کیوں ملا ہوا ہے؟ اب اس کا میں تجزیہ جب کرتی ہوں تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ سب بتایا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ سب بھی جان بوجھ کر بتانے کی پرمیشن ہے. اور وہ پرمیشن اسی لیے ملی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پیچھے یہ سب ہو رہا ہے. اس کا بھی ایک مقصد ہے، ٹیرر پھیلانا. یہ جان بوجھ کر بھی جو کیا جاتا ہے اس کو بعد میں بتایا بھی جاتا ہے. میں نے جیسے کل پرسوں بھی آپ سے کہا تھا کہ جس طرح سے نواز شریف کو بھی لایا جا رہا ہے اور اعلان بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ ڈیل کے ساتھ آ رہے ہیں، وہی ہے، سب کچھ ان کے انڈر ہے. یہ جان بوجھ کے یہ تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ ایک ماحول بنا دیا جائے کہ بھائی یہی ہے اور اب آپ اس کو قبول کر لیں. اور اسی طریقے سے یہ جو ٹیرر کا ماحول ہے یہ بھی بنانے کے لیے یہ ساری رویدادیں آپ تک آنے تک کی اجازت بھی دی جا رہی ہے تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسا ہی ہے بھائی، معاملہ بدماشی ہے تو ہے لیکن یہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور اب اس پر اسد طور صاحب نے بھی یہ بات کی، میں بھی اس بات کو بالکل انڈورس کروں گی کہ یہاں پر آ کے میرا خیال ہے منیب فاروق ہوں، کامران شاہد ہوں، عادل شاہزیب ہوں، کوئی بھی ہوں، کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے صحافیوں کو بھی کوئی نہ کوئی ایک بار سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہمیں کس حد تک گرنا ہے، کہاں تک ہم نے اپنے پیشے کی بے حرمتی کرنی ہے، کہاں تک ہم نے اپنے قلم کو بیچنا ہے. ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر ہم نے بھی اپنی کوئی لمٹ لگانی ہے کہ نہیں بھائی اس سے نیچے ہم گراوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. یعنی ایک شخص کو مار پیٹ کر اس طریقے سے آپ کے سامنے باندھ کر بٹھا دیا جائے
اور کہا جائے کہ آپ ایکٹنگ کریں اور اس سے بھی ایکٹنگ کروائیں، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ انٹرویو اس ساری روداد کے بعد بھی ہوگا آن ایئر یا نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو اب جس لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں بے شرمی کے، تو وہ کیا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہوگا کسی کو دیکھ بھی لیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہرکارے دستیاب ہوں گے جو پھر بھی اس پہ بغلے میں جا رہے ہوں گے کہ واہ واہ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے کیسی لٹیا ڈبوئی ہے عمران خان کی، دیکھیں واہ واہ کیا کہہ دیا اس نے، اب اس کی بات پہ یقین کریں، وہ آپ کو ہرکارے یہ کنونس کرتے نظر بھی آ رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی دستیاب ہوتے ہیں کہ جو پھر بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی مارکیٹ میں لوگ عجوبے موجود ہیں۔ تو یہ ہے جی شیخ صاحب کا میں یہ سب چونکہ سننے لگی تو پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اب آپ سے اس کے علاوہ اور کیا بات کروں۔ اس پر عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ سوال یہ بھی ہے۔ یہ سب عدلیہ کے سامنے بھی ہو رہا ہے، لوگ اغوا ہیں، لاپتہ ہیں، اور عدلیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں چیف جسٹس صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے اصول کے پابند بنتے ہیں، بڑے آئین اور قانون کے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے، تو یہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر کیوں خاموش ہیں؟ یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے، کون سے آئین میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ کیوں نوٹس نہیں ہوتا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دانش مندی ہے، چلاکی ہے، ہوشیاری ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، فوجی ٹرائلز کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس سے خود کو الگ کر لیا۔ پہلے تو چلیں انہوں نے جب عمر تا بندیال صاحب نے یہ بینچ بنایا تھا 9 رکنی، تو اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں شامل کیا تھا جو ملٹری ٹرائلز کے خلاف اپیلیں آئی تھیں، تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جی چونکہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے میں خود کو اس مقدمے سے علیحدہ کرتا ہوں، پہلے سپریم کورٹ چلنی کیسے ہے اس بات کا تعین ہو جائے، چیف جسٹس کے اختیارات کا تعین ہو جائے، پھر اس کے بعد اس پر آگے مقدمات دیکھیں گے۔ انہوں نے خود کو اس بات کے اوپر الگ کر لیا۔ اب تو فیصلہ ہو گیا تھا نا، اب تو آپ نے اس فیصلہ مقدمے کا کر دیا، 3 رکنی کمیٹی بھی بن گئی اس کی مشاورت سے ہی، اب آگے بینچز بھی بن گئے ہیں۔ اچھی بات یہ کہ کم از کم یہ ملٹری ٹرائلز والا جو معاملہ ہے اور الیکشنز والا بھی، یہ 2 اہم معاملات ہیں، اس کو فکس کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر سماعت ہوگی اگلے ہفتے میں پیر کے روز۔ اب سوال یہ ہے کہ پیر کے روز جو سماعت ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے ہو رہی ہے اس میں 5 رکنی بینچ بنا ہے۔ 5 رکنی بینچ جو بنا ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب شامل ہیں۔ تو اب کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کو اس بینچ سے الگ کیا؟ اب یہ ایک سینسٹیو کیس ہے، ایک امپورٹنٹ کیس ہے، طاقتوروں کے خلاف بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، تو کرتے نا اس بینچ کا کوئی خود لیڈ، آتے نا ذرا فرنٹ سے سامنے، اب کیوں پیچھے ہو گئے؟ اب جو ہمیں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے بھی اس کے اوپر ایک لائک مائنڈڈ جج بینچ بنا دیا ہے، آپ بھی پھر وہی چیز فالو کر رہے ہیں کیا؟ دوسرا جو انہوں نے بینچ بنایا ہے وہ انتخابات کیس کا، وہ 3 رکنی بینچ بنایا ہے جس میں وہ خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، ساتھ ان کے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین صاحب ہیں۔ اب اگین کہنے کو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں بھی تو پھر ہم خیال ججز ہیں، اور انتخابات کیس کے حوالے سے سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے، سارے جو یہ لیگی تجزیہ کار ہیں ان کے بھی پیٹ میں یہی مروڑ اٹھتا تھا، نام نہاد کورٹ رپورٹرز جو کہ اصل میں عمر عطا بندیال کے ساتھ سخت ترین بغض اور عناد کا شکار تھے، وہ بھی ہر وقت یہی روتے رہتے تھے ہر مقدمے میں بس فل کورٹ بنا دو، ہر مقدمے میں بس فل کورٹ بنا دو۔ تو اب کیوں نہیں فرمائش آئی ان کی کہ فل کورٹ بنے 90 دن کے انتخابات کے معاملے پر؟ اب کیوں 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے؟ اور اگر آپ کو یہ فیصلہ اسی طرح سے ہی کروانا تھا تو پھر اس وقت کیا تکلیف تھی؟ پھر چلنے دیتے معاملات کو۔ یہی منافقت ہے ہمارے سسٹم کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارے کوئی اصول نہیں ہیں، ہمارے کوئی اصول نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی شرم نہیں ہے، ہم سچ کو سچ، حق کو حق نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور وہی ہمارا حق اور سچ ہوتا ہے، ہم جو اصول بناتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی یہ اصول کی بات ہوتی تو پھر آپ وہی اصول، وہی معیار مقرر کریں جو عمر عطا بندیال صاحب کے لیے بھی آپ کرتے تھے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی وہی معیارات ہوں، ان کو بھی اسی پیمانے سے جانچیں۔ جب آپ یہ بات کرتے تھے کہ عمران ریاض غلط ہے تو پھر آج جو عمران ریاض کی طرح دوسری طرف کھڑے نظر آتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی وہ بات کریں۔
اب اگر آپ یہ کہتے تھے کہ شیخ رشید اس وقت غلط تھا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں بات کرتا تھا، نواز شریف کے خلاف تھی اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، تو پھر آج بھی اس بات پہ کریں کہ جو شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن یہی ہماری منافقت ہے کہ ہم صرف یک طرفہ طور پر چیزیں دیکھتے ہیں. صرف وہ چیزیں جو ہمارے نظریے کو ٹھیک لگتی ہیں ہم صحیح کہتے ہیں، یا جس سے ہمیں کوئی پرسنل گینز ملتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کہتے ہیں. اور یہی منافقت ہمیں یہاں پر لے آئی ہے. اب میں آخر میں صرف اتنی بات کر دوں کہ آپ نے دیکھا اسد عمر نے بھی چھوڑ دی، فواد چودھری نے بھی چھوڑ دی، عمران اسماعیل نے بھی چھوڑ دی، علی زیدی نے بھی چھوڑ دی، پرویز خٹک نے بھی چھوڑ دی، فروخ حبیب نے بھی چھوڑ دی، ملکہ بخاری نے بھی چھوڑ دی، ابرار الحق نے بھی چھوڑ دی. ان سب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. بڑے کم 3-4 مین لوگ رہ گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں. باقی لوگ تو بہت سارے ہیں ابھی بھی اس کے ساتھ، لیکن جو مین لیڈرز میں آپ کہہ لیں جو الیکشن لڑنے ہیں، جنہوں نے عمران خان کے دست و بازو بننا ہے، ان میں سے بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں. تو کیا فرق پڑ گیا ہے؟ اب بھی کیا آپ میں ہمت ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں؟ نہیں ہے. آج بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نواز شریف کے آنے کے باوجود بھی پوری ریاست نے اس کے استقبال کے لیے جو آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی جگہ، سب کچھ کر لیں، آپ کر کے دیکھ لیں، پھر بھی ان میں یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروا لیں. اگر الیکشن کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے. یا تو نشان واپس لیں گے، یا تو بالکل ان کو اس طرح سے اور اس پہ کریک ڈاؤن کریں گے کہ وہ کوئی کیمپین نہ چلا سکیں. پورے حربے آزمائے جائیں گے کہ کسی طرح بھی ان کے لیے راستہ یا کوئی گنجائش نہ نکلے، اور اس کے بعد انہیں شاید میدان میں پھینک دیا جائے، اور پھر بھی ڈرتے ڈرتے ہی آئیں گے میدان میں کہ ابھی بھی یہ جیت سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں اس ملک کے. اس پہ صرف آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس بات پر آپ ماتم کریں، کس بات کے اوپر آپ افسوس کریں. اللہ کرے کہ جو شیخ رشید صاحب سے متعلق ساری کہانی آئی ہے کوئی آ کے اس کو تردید ہی کر دے کہ یہ غلط ہے. کاش کہ کوئی بھرم ہمارا واپس باقی رہ جائے، کاش کہ کوئی آ کے اس کی تردید کر دے. لیکن جو حالات ہیں اس میں اس کو غلط کہنا میرے لیے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.